बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आपने इल्म विरासत के हमारे सारे वीडियोस देखे हैं तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा, इसलिए कि उर्दू में हम्बली फ़िक़्ह में इल्म विरासत पर मुश्तमिल ये वाहिद प्लेलिस्ट है जो ऑनलाइन दस्तयाब है। और कहीं पर उर्दू में हम्बली फ़िक़्ह में इल्म विरासत पर मुश्तमिल कोई वीडियोस आपको ऑनलाइन नहीं मिलते हैं। अलबत्ता अरबी में मिल जाते हैं, लेकिन उर्दू में हम्बली फ़िक़्ह में आपको इल्म विरासत के वीडियोस कहीं और नहीं मिलते हैं। लिहाजा अल्लाह ताला का मैं इस बात पर शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे और आपको ये तौफ़ीक़ मरहमत फ़रमाई कि हम ये इल्म सीख रहे हैं। आज की टॉपिक पर आने से पहले चंद ज़रूरी इस्तिलाहात का समझना बेहद इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है। तो पहली इस्तिलाह जो है, पहली टर्म जो है वो है फ़रीक़। फ़रीक़ उस जमात को कहते हैं जो किसी हिस्से में मुश्तरक होती है। जैसे मिसाल के तौर पर 3 बहनें हैं, तो ये जो 3 बहनों की जमात होगी इसको हम इल्म विरासत की ज़ुबान में फ़रीक़ कहते हैं। तो अब ये जो 3 बहनें हैं ये सुलुसान में मुश्तरक होंगी, ये तीनों सुलुसान को शेयर करेंगी, तो ये फ़रीक़ कहलाएंगी। इसी तरह अगर 3 बेटियां हैं तो 3 बेटियां भी फ़रीक़ कहलाएंगी, क्योंकि ये भी सुलुसान को शेयर करेंगी। तो इस तरह हर वो जमात जो किसी हिस्से में मुश्तरक होती है फ़रीक़ कहलाती है। अब दूसरी जो टर्मिनोलॉजी है वो है अदद। अदद मजमूए हाशियतैन के निस्फ़ को कहते हैं, यानी 2 किनारों के मजमूए के निस्फ़ को हम अदद कहते हैं। जो अदद हम नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं आम बोलचाल में, वो अदद इल्म विरासत के इस्तेमाल होने वाले अदद से मुख्तलिफ है। इल्म विरासत में मजमूए हाशियतैन यानी 2 किनारों के मजमूए के निस्फ़ को हम अदद कहते हैं। मिसाल से बात बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी। मसलन 1 और 3 है, तो 1 एक किनारा है, 3 एक किनारा है, तो इन दोनों का मजमूआ 4 है और इस 4 का निस्फ़ 2 है। लिहाजा हम 2 को अदद शुमार करेंगे, क्योंकि ये 2 जो है वो 2 किनारों के मजमूए का निस्फ़ है। यानी 1 और 3 को जब आप ऐड करेंगे तो 1 एक किनारा है, 3 एक किनारा है, इन दोनों के मजमूए का हाफ़ जो है 2 है, लिहाजा 2 अदद होगा। इसी तरह और भी आप एग्जाम्पल्स बना सकते हैं कि 2 और 4 है, 2 और 4 एक एक किनारे हैं, तो 2 और 4 के मजमूए का निस्फ़ 2 + 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 + 4 6 होता है। इसको अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 होगा। इसी तरह तो ये 3 भी एक अदद होगा। लेकिन जो 1 है, नंबर 1 होता है, वो अदद इल्म विरासत में नहीं शुमार होता है, क्योंकि ये मजमूए हाशियतैन के का निस्फ़ नहीं है। 2 है, 3 है, ये मजमूए हाशियतैन के का निस्फ़ है, 2 किनारों के मजमूए का निस्फ़ है, लेकिन 1 मजमूए हाशियतैन का निस्फ़ नहीं है। लिहाजा इल्म विरासत में 1 को हम अदद नहीं शुमार करते हैं। अब जो तीसरी टर्मिनोलॉजी है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कसर। कसर यानी ब्रेक को हम नॉर्मली लिटरली कहते हैं, लेकिन इल्म विरासत में जो चीज़ 1 से कम होगी, जो 1 से कम होगी, उसको हम जुज़ या कसर कहेंगे। यानी जो चीज़ डेसिमल्स में आ जाएगी या फ्रैक्शंस में आ जाएगी वो चीज़ कसर कहलाएगी। जैसे निस्फ़ है तो ये 1 से कम है, हाफ़ 1 से कम होता है, लिहाजा हम इसको कसर कहेंगे। इसी तरह सुलुस है तो 1/3 है, ये भी इसको भी हम कसर कहेंगे। तो आज के वीडियो के समझने के लिए ये 3 टर्मिनोलॉजीज़ का आपको जहन में रखना ज़रूरी है। अब इसको थोड़ा एग्जाम्पल्स से भी हम समझ लेते हैं। ये जो 3 टर्मिनोलॉजीज़ हम डिस्कस किए हैं, जैसे मान लीजिए एक औरत है, अमतुल्लाह, उसका इंतकाल हुआ और उसके वरसा में शौहर है, उसका शौहर है, माँ है, उसकी माँ है और 5 भाई हैं। तो अब ये जो 5 भाई हैं ये एक फ़रीक़ कहलाएंगे। तो अब हम जब मसला हल करते हैं तो शौहर को निस्फ़ देते हैं क्योंकि औलाद कोई मौजूद नहीं है, माँ को सुदुस देते हैं और 5 भाई असबा बन के बकिया माल ले जाएंगे। तो यहाँ पर निस्फ़ के साथ सुदुस है, तो मसला हम 6 से बनाएंगे, मय्यत के माल के 6 हिस्से करेंगे और 6 का निस्फ़ शौहर को देंगे, यानी 3 हिस्से शौहर के होंगे और 6 का सुदुस 1 होता है, माँ को दे देंगे। और जो बकिया माल है यानी 3 + 1 करने के बाद 4 होता है, 4 6 - 4 अगर करेंगे तो 2 बच जाते हैं, तो बकिया माल भाइयों में तकसीम हो जाएगा। तो अब आप देखिए ये जो भाइयों की जमात है उसको जो हिस्सा मिल रहा है, आप हर भाई का हिस्सा अगर आप देखें तो हर भाई के हिस्से में कसर आएगा। हर भाई को आप कितना हिस्सा देंगे वो डेसिमल्स में और फ्रैक्शंस में चले जाएगी वो बात। तो इस तरह हमें जब कोई मसला पेश आता है तो
میت کے مال کی تقسیم ہر وارث میں کرنا دشوار ہو جاتا ہے، بات ڈیسیملز میں چلی جاتی ہے، فریکشنز میں چلی جاتی ہے. تو ہم اس طرح کے مسائل حل کرنے کے لیے تصحیح کے اصول پر عمل کرتے ہیں. تصحیح کے اصول پر آج ہمارا ڈسکشن رہے گا. تو ہم تصحیح کے اصولوں اور قوانین اور قواعد پر عمل کر کے مخرج کا ایسا اقل عدد نکالتے ہیں، یعنی میت کے مال کے اتنے حصے کرتے ہیں جس سے کہ کسی بھی فریق کے افراد کے حصوں میں کمی نہیں آتی ہے، کثر نہیں آتا ہے. جیسے ہم اوپر والے اگزامپل میں ہم نے دیکھا کہ بھائیوں کے افراد میں جو ان کو جو حصہ مل رہا ہے اس میں کثر آ رہا تھا، ہر بھائی کو 2/5 حصہ مل رہا تھا. کثر ہے، یہ ایک سے کم ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں، تصحیح کے اصولوں پر عمل کر کے میت کے مال کے اتنے حصے کرتے ہیں، یعنی ایسا مخرج ہم کم از کم ایسا چھوٹا ہم مخرج نکالتے ہیں جس سے کہ کسی بھی فریق کے حصوں میں کثر نہیں آتا ہے. اب یہ سننے میں بات تھوڑی مشکل لگ رہی ہے، لیکن جیسے جیسے ہم مسئلے حل کرتے جائیں گے، اصول پڑھتے جائیں گے، آپ کو بات آسانی سے سمجھ میں آتے جائے گی. اور ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو ایک اور بات یہ بھی بتلا دوں کہ یہ جو ویڈیوز چل رہے ہیں یہ کیجولی آپ نہیں دیکھ سکتے ہیں. یعنی جیسے آپ نے سوشل میڈیا کھولا اور آپ اسکرولنگ کر رہے تھے، کرتے کرتے آپ نے اس ویڈیو کو تھوڑی دیر دیکھ لیا اور کیجولی آپ دیکھ رہے ہیں، تو اگر آپ اس طرح دیکھ رہے ہیں تو آپ کے لیے دیکھنا مشکل ہوگا. آپ کو پوری کنسنٹریشن کے ساتھ نوٹس بناتے ہوئے یہ چیز دیکھنی پڑے گی، کیونکہ یہ بہت مشکل سے سمجھ میں آنے والی چیزیں ہیں. لیکن میں کوشش کروں گا کہ یہ آسانی سے سمجھ میں آ جائیں. لیکن بہرحال جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں اس کو آپ ان ویڈیوز کو بڑے ہی اٹینشن کے ساتھ دیکھیے اور نوٹس بنائیے. تو تصحیح کے مسئلوں پر تصحیح کے قوانین کو سمجھنے کے لیے 2 چیزوں کا سمجھنا ضروری ہوتا ہے. پہلی چیز ہے اصل مسئلہ، یعنی مخرج کی معرفت. اب مخرج کی معرفت کا بیان پچھلے ویڈیو میں گزر چکا ہے کہ ہم اس کی معرفت کیسے حاصل کریں گے، وہ لاسٹ ویڈیو میں آپ نے دیکھ چکا ہے. اب دوسری چیز جو تصحیح کے سمجھنے کے لیے، تصحیح کے قوانین سمجھنے کے لیے ضروری ہے، وہ ہے سہم کے جز کی معرفت. یعنی کسی بھی جو فریق ہے اس کو جو ملنے والا حصہ ہے، جو جز اس کو مل رہا ہے، جو فریکشن اس کو مل رہا ہے، اس کی معرفت بھی سمجھنا ضروری ہے. لیکن اس سے بھی پہلے ہمیں عادات کے درمیان نسبتوں کا سمجھنا اور جاننا ضروری ہے. تو عادات کے درمیان، اب آپ نے عدد تو سمجھ لیا، لیکن عادات کے درمیان اب ہم نسبتیں بھی دیکھ رہے ہیں. عادات کے درمیان 4 قسم کی نسبتیں ہوتی ہیں. پہلی قسم کی نسبت جو ہے وہ ہے تماثل، یعنی پہلا عدد دوسرے عدد کے بالکل برابر ہو، اس کے بالکل آئیڈینٹیکل اگر ہو تو اس کو ہم ان دونوں کے درمیان ہم یہ کہیں گے کہ ان دونوں کے درمیان تماثل ہے، یعنی یہ دونوں ایک جیسے ہیں. جیسے مثال کے طور پر 3 ہے ایک عدد اور دوسرا عدد وہ بھی 3 ہے، تو یہ تماثل کہلائے گا. ان دونوں عدد کے درمیان جو نسبت ہے وہ تماثل کہلائے گی. اس کے بعد دوسری قسم کی جو نسبت ہے وہ ہے تداخل. اگر چھوٹا عدد بڑے عدد کو کاٹ دے، اس کو ڈیوائڈ کر دے اور کوئی ریمائنڈر نہ چھوڑے، کوئی چیز بچے نہیں، برابر بالکل اس کو ڈیوائڈ کر دے، یا بڑا عدد چھوٹے عدد پر برابر تقسیم ہو جائے اور کوئی ریمائنڈر نہ بچے، کوئی کسر نہ چھوٹے، تو ان کے درمیان ہم نسبت تداخل ہے یہ کہیں گے. مثلا 4 ہے اور 12 ہے، تو 12 جو ہے وہ 4 سے پرفیکٹلی ڈیوائڈ ہو جائے گا. 4 12 کو کاٹ دے گا، یعنی 4 1 4 4 3 12 ہو جائے گا. تو ان دونوں کے درمیان نسبت تداخل مانی جائے گی. اسی طرح آپ دیگر ایگزامپلس بھی لے سکتے ہیں. 5 اور 15 ہے، تو 5 اور 15 کے درمیان بھی تداخل مانا جائے گا، کیونکہ 5 جو ہے 15 کو پرفیکٹلی ڈیوائڈ کر دے گا اور کوئی کسر نہیں چھوڑے گا. پھر تیسری قسم کی جو نسبت ہے وہ ہے توافق. اب تک جو ہے آپ نے دیکھا کہ تماثل میں ایک عدد دوسرے عدد کے برابر تھا، تداخل میں ایک عدد دوسرے عدد کو ڈیوائڈ کر رہا تھا. لیکن توافق میں کیا ہوتا ہے؟ توافق میں ایک چھوٹا عدد ہوتا ہے اور ایک بڑا عدد ہوتا ہے، لیکن چھوٹا عدد بڑے عدد کو تقسیم نہیں کرتا ہے. لیکن کوئی تیسرا عدد ایسا ہوتا ہے جو ان دونوں کو تقسیم کر دیتا ہے. تو ان دونوں یعنی چھوٹے اور بڑے عدد کے درمیان نسبت توافق مانی جائے گی جب کوئی تیسرا عدد ان دونوں کو تقسیم کر دے گا. جیسے مثلا 4 اور 6 ہے. دیکھیے 4 اور 6 میں تماثل تو نہیں ہے، دونوں ایک دوسرے کے برابر نہیں ہیں. 4 اور 6 میں تداخل بھی نہیں ہے کہ 4 جو ہے 6 کو نہیں ڈیوائڈ کرتا ہے پرفیکٹلی. اگر ہم ڈیوائڈ بھی کریں گے تو کچھ کسر باقی رہ جائے گی. تو اب ان دونوں کو 2 ڈیوائڈ کر دیتا ہے. 4 اور 6 کو آپ اگر غور کریں تو یہ دونوں 2 سے برابر ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں، کٹ جاتے ہیں. لہٰذا یہ کہا جائے گا کہ 4 اور 6 کے درمیان توافق بن نصف ہے، کیونکہ یہ دونوں 2 سے ڈیوائڈ ہو رہے ہیں. تو ہم یہ کہیں گے کہ ان دونوں کے درمیان توافق بن نصف ہے. تیسرا عدد جتنے مرتبہ کسی عدد کو کاٹتا ہے وہ اس کا وفق کہلاتا ہے. جیسے یہاں 2 4 کو
دو مرتبہ میں کاٹتا ہے. 2 1 2 2 2 4. تو جو 4 ہے, 4 کا وفق یہاں پر 2 ہوگا, اور 6 کو 2 3 مرتبہ میں کاٹتا ہے. 2 1 2 2 3 6. تو 6 کا وفق یہاں پر 3 ہوگا. تو یہاں پر وفق بھی آپ نے سمجھ لیا اور نسبت توافق بھی آپ نے سمجھ لی. لیکن اس کو تھوڑا اور ایگزامپل سے اگر آپ دیکھیں گے تو بات آپ کے ذہن میں اور کلیئرلی سمجھ میں آئے گی. تو آپ دیکھیے ایک ایگزامپل میں یہاں پر دے رہا ہوں. 2 عدد ہے, ایک چھوٹا عدد 12 ہے اور ایک بڑا عدد 15 ہے. تو یہ دونوں جو ہے ایک دوسرے سے پرفیکٹلی ڈیوائڈ نہیں ہوتے. چھوٹا عدد بڑے عدد کو نہیں ڈیوائڈ کرتا ہے پرفیکٹلی, جبکہ آپ غور کریں تو 3 سے یہ دونوں ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں. 3 1 3, 3 4 12, 3 1 3, 3 5 15. تو یہ دونوں بھی 3 سے ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں. لہٰذا ہم یہ کہیں گے کہ ان دونوں کے درمیان توافق بالثلث ہے, کیونکہ یہ دونوں 3 سے ڈیوائڈ ہو رہے ہیں. اور 12 کا وفق 4 ہوگا, کیونکہ 3 جو ہے وہ 12 کو 4 مرتبہ میں کاٹ رہا ہے. 3 1 3, 3 4 12. تو 12 کا وفق 4 ہوگا, اور 15 کا وفق 5 ہوگا, کیونکہ 3 جو ہے 5 مرتبہ میں 15 کو کاٹ رہا ہے. تو 12 اور 15 کے درمیان توافق بالثلث ہے, کیونکہ یہ دونوں 3 سے ڈیوائڈ ہو رہے ہیں, اور 12 کا وفق 4 ہے, 15 کا وفق 5 ہے. اور اسی طرح اگر آپ آگے دیکھیں, ایک اور ایگزامپل ہم لے لیتے ہیں. 8 اور 20. چھوٹا عدد 8 ہے, بڑا عدد 20 ہے. ان دونوں کے درمیان توافق بالربع ہے, کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے, چھوٹا عدد 8 جو ہے بڑے کو نہیں ڈیوائڈ کر رہا ہے پرفیکٹلی, لیکن ایک تیسرا عدد 4 جو ہے ان دونوں کو ڈیوائڈ کر رہا ہے. تو یہ توافق بالربع ان دونوں کے درمیان نسبت مانی جائے گی. 8 کا وفق 2 ہوگا, کیونکہ 4 جو ہے 8 کو 2 مرتبہ میں کاٹ رہا ہے. 4 1 4, 4 2 8. پھر 20 کا وفق 5 ہوگا, کیونکہ 4 جو ہے 20 کو 5 مرتبہ میں کاٹ رہا ہے. اسی طرح ایک اور ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. 25 اور 30. 25 اور 30 میں توافق بالخمس ہے, کیونکہ یہ دونوں 5 سے ڈیوائڈ ہو رہے ہیں. 25 کا وفق 5 ہوگا, کیونکہ 5 جو ہے 25 کو 5 مرتبہ میں کاٹ رہا ہے. 5 1 5, 5 5 25. اور 30 کا وفق 6 ہوگا, کیونکہ 5 1 5, 5 6 30. 5 جو ہے 6 مرتبہ میں 30 کو کاٹ رہا ہے. تو اب یہ جو ایگزامپلس میں ہم نے دیکھا, توافق بالنصف آیا, توافق بالثلث آیا, توافق بالربع آیا, توافق بالخمس آیا. اسی طرح اور ایگزامپلس اگر ہم دیکھتے چلے جائیں گے تو توافق بالسدس آئے گا, توافق بالسبع آئے گا, توافق بالثمن آئے گا. یعنی توافق بالسدس اس وقت آئے گا جب 6 سے کوئی 2 عدد کٹیں گے. توافق بالسبع اس وقت آئے گا جب 7 سے کوئی 2 عدد کٹیں گے. توافق بالثمن اس وقت آئے گا جب 8 سے کوئی 2 عدد کٹیں گے. توافق بالتسع اس وقت آئے گا جب 9 سے کٹیں گے. اسی طرح توافق بالعشر آئے گا. اور 10 کے بعد ہم توافق بجزء من احد عشر پڑھیں گے, اور اس کے بعد اسی طرح توافق بجزء من 12 13 اسی طرح ہم کہتے جائیں گے. اچھا, اب تک ہم نے جو ایگزامپلز دیکھی ہیں, ہم نے جو ایگزامپلز دیکھے ان میں جو 2 عدد آ رہے تھے ان میں ہر 2 عدد کو ایک ہی عدد کاٹ رہا تھا. جیسے مثال کے طور پر 4 اور 6 ہے, تو 4 اور 6 کو صرف 2 ہی کاٹ رہا تھا. 4 اور 6 کو صرف 2 ہی ڈیوائڈ کر رہا تھا. اسی طرح 12 اور 15 ہے, ان کو صرف 3 ہی ڈیوائڈ کر رہا تھا, کوئی دوسرا عدد ان کو نہیں ڈیوائڈ کر رہا تھا. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک سے زیادہ اعداد بھی یہ دو عددوں کو کاٹتے ہیں, چھوٹے اور بڑے عدد کو کاٹتے ہیں. اس وقت ہم کیا کرتے ہیں, اس وقت سب سے چھوٹے عدد کا اعتبار کیا جاتا ہے. جو سب سے چھوٹا عدد ہوگا جس سے کہ پرفیکٹلی ڈیوائڈ ہو جائیں گے یہ دونوں عدد, اس کا ہم اعتبار کریں گے. دیکھیے آپ مثالوں کے ذریعے بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی. جیسے ایک عدد ہے 8 اور ایک عدد ہے 20. چھوٹا عدد 8 ہے, بڑا عدد 20 ہے. تو یہ ان میں تماثل نہیں ہے, یہ دونوں ایک دوسرے کے برابر نہیں ہیں, اور چھوٹا عدد بڑا عدد کو پرفیکٹلی ڈیوائڈ بھی نہیں کر رہا ہے. لیکن 8 اور 20 جو ہے یہ تینوں ایک تیسرے عدد سے کٹ جائیں گے. تو ہم جو ہے 8 اور 20 کے درمیان یہ کہیں گے کہ ان میں توافق ہے. لیکن 8 اور 20 جو ہے ایک سے زائد عدد سے کٹتے ہیں, یعنی یہ 2 سے بھی کٹ جائیں گے. 8 اور 20 2 سے بھی ڈیوائڈ ہو جائیں گے, 4 سے بھی ڈیوائڈ ہو جائیں گے. تو اب ہم یہ کیسے معلوم کریں کہ توافق کس سے درست ہوگا؟ تو ایسی صورت میں ہم کیا کرتے ہیں, جو سب سے چھوٹا عدد جس سے توافق درست ہوتا ہے اس کو معلوم کرنے کا ہم ایک طریقہ اپناتے ہیں, اور وہ طریقہ یہ ہے کہ بڑے عدد کو چھوٹے عدد سے اس وقت تک سبسٹریکٹ کرتے ہیں جب تک کہ بڑا عدد چھوٹا عدد نہیں بن جاتا ہے اور چھوٹا عدد بڑا نہیں بن جاتا ہے. پھر چھوٹے عدد کو دوسرے عدد سے نکالا جائے گا یہاں تک کہ دونوں برابر ہو جائیں گے. ایگزامپل میں آپ دیکھ لیجئے, آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. 8 اور 20 میں 8 چھوٹا عدد ہے, 20 بڑا عدد ہے. تو
چھوٹے عدد کو بڑے عدد میں سے نکالیں گے. 20 مائنس 8 از اکولس ٹو 12 کریں گے. پھر سے بڑا عدد 12 ہے اور چھوٹا عدد 8 ہے, تو 12 میں سے 8 کو نکالیں گے. 12 مائنس 8 4 ہو جائے گا. تو اب کیا ہو گیا, 4 چھوٹا ہو گیا اور 8 بڑا ہو گیا. تو پھر چھوٹے عدد کو بڑے عدد سے نکالیں گے. 8 مائنس 4 کریں گے تو 4 آ گیا. لہٰذا اب یہ جو 4 ہے یہی ہمارا توافق, یہی ہمارا وہ عدد ہوگا جس سے کہ توافق درست ہوگا. لہٰذا ہم یہ کہیں گے کہ 8 اور 20 میں توافق بالربع ہے. تو ہم نے یہاں پر کیا کیا, ہم نے یہاں پر یہ کیا کہ پہلے بڑے عدد سے چھوٹا عدد ہم نے اس وقت تک نکالا کہ بڑا عدد چھوٹا بن گیا اور چھوٹا عدد بڑا بن گیا. پھر چھوٹے عدد کو دوسرے عدد سے یہاں تک کے نکالا کہ دونوں برابر ہو گئے, یعنی ادھر بھی 4 آ گیا ہم کو اور ادھر بھی 4 آ گیا. تو ہم نے کیا کیا کہ ہم نے کہا کہ ان میں جو ہے توافق بالربع ہے. یہی 4 کو ہم نے کنسیڈر کیا, اسی کا ہم نے اعتبار کیا. ایک اور ایگزامپل دیکھ لیجئے, آپ کو بات کلیئرلی سمجھ میں اور آ جائے گی. 45 ہے اور 6 ہے, تو چھوٹا عدد 6 ہے اور بڑا عدد 45 ہے. تو ہم بڑے عدد سے چھوٹے عدد کو نکالتے چلے جائیں گے. 45 مائنس 6 39 ہو جائے گا. 39 مائنس 6 33, 33 مائنس 6 27, 27 مائنس 6 21, پھر 21 مائنس 6 15, 15 مائنس 6 9, پھر 9 مائنس 6 3. تو اب یہاں پر کیا ہو گیا, اب تک جو چھوٹا عدد تھا وہ 6 تھا, لیکن چھوٹا عدد بڑا بن گیا اور ایک نیا عدد ہم کو حاصل ہو گیا, وہ ہے 3. تو اب ہم اس 3 کو ذہن میں رکھ لیں گے. پھر اب یہ جو بڑا عدد ہے یہاں پر 6, اس سے ہم 3 کو سبسٹریکٹ کریں گے 6 مائنس 3. تو اوپر بھی ہمارے پاس 3 تھا, یہاں پر بھی ہمیں 3 آ گیا, تو 3 3. تو ہم یہ کہیں گے کہ 6 اور 45 میں توافق بالثلث ہے. اسی طرح ایک اور ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. 120 اور 32. 32 چھوٹا عدد ہے, 120 بڑا عدد ہے. تو 120 میں سے ہم 32 سبسٹریکٹ کریں گے, 88 آئے گا. پھر 88 میں سے 32 سبسٹریکٹ کریں گے, 56 آئے گا. 56 میں سے 32 سبسٹریکٹ کریں گے, 24 آئے گا. اب یہ دیکھیے 32 یہاں تک چھوٹا عدد تھا, لیکن اب 24 آنے کے بعد 32 بڑا عدد بن گیا. تو اب ہم 24 کو ذہن میں رکھ لیں گے. پھر 32 میں سے 24 کو سبسٹریکٹ کریں گے, ہمیں 8 آئے گا. پھر 24 میں سے پھر کیا ہو گیا, ہمیں ایک اور چھوٹا عدد آ گیا. تو پھر ہم 24 میں سے 8 کو سبسٹریکٹ کریں گے, 16 آ جائے گا. پھر 16 میں سے 8 کو سبسٹریکٹ کریں گے, 8 آ جائے گا. تو اب اوپر بھی ہمیں ایک چھوٹا عدد آ گیا تھا 8, اور یہاں پر بھی ہمیں ایک اور چھوٹا عدد آ گیا ہے 8. تو اس طرح ہم یہ کہیں گے کہ 120 اور 32 میں توافق بالثمن ہے, کیونکہ یہ 8 سے دونوں ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں, 8 سے ان دونوں کا توافق درست ہو جاتا ہے. ایک اور ایگزامپل دیکھیے, 50 اور 8. 50 مائنس 8 اگر ہم کریں گے تو 42 ہوگا. 42 مائنس 8 اگر ہم کریں گے تو 34 ہوگا. 34 مائنس 8 اگر ہم کریں گے 26. 26 مائنس 8 18. 18 مائنس 8 10, اور 10 مائنس 8 2. تو اب 8 یہاں تک چھوٹا عدد تھا, لیکن اب 8 بڑا عدد بن گیا اور 2 چھوٹا عدد آ گیا. تو 8 مائنس 2 کریں گے, اور ہم یہ جو آ رہا ہے 2, اس کو ہم یاد رکھ لیں گے. تو 8 مائنس 2 ہم نے کیا تو 6 آیا. 6 مائنس 2 ہم نے کیا تو 4 آیا. 4 مائنس 2 ہم نے کیا تو 2 آ گیا. تو اوپر بھی 2 آیا ہمیں اور یہاں پر بھی 2 آ گیا. تو ہم یہ کہیں گے کہ 8 اور 50 میں توافق بالنصف ہے, کیونکہ یہ دونوں 2 سے ڈیوائیڈ ہو جا رہے ہیں. اب ہم چوتھے جو نسبت ہے اعداد کے درمیان جو پائی جاتی ہے اس کی طرف آ رہے ہیں, اور وہ ہے تباین. 2 اعداد کے درمیان ایسی نسبت جس میں پہلا عدد دوسرے کے نہ برابر ہو, یعنی نہ 2 عددوں کے درمیان نہ تماثل ہو, اور نہ جو چھوٹا عدد ہے وہ ایک عدد دوسرے عدد کو نہ پرفیکٹلی ڈیوائڈ کرے, اور نہ کوئی تیسرا عدد ان دونوں کے کو ڈیوائڈ کرے. یعنی اگر کسی 2 اعداد میں نہ تماثل ہو, نہ تداخل ہو, اور نہ توافق ہو, تو ہم یہ کہیں گے کہ ان دونوں کے درمیان تباین ہے. جیسے مثال کے طور پر 5 اور 14 ہے. 5 اور 14 میں تماثل نہیں ہے, یہ دونوں ایک دوسرے کے ایکویولنٹ نہیں ہے, برابر نہیں ہے. تداخل بھی نہیں ہے. اگر آپ 5 سے 14 کو ڈیوائڈ کریں گے تو پرفیکٹلی یہ ڈیوائڈ نہیں ہوگا, تو یہ تداخل بھی نہیں ہے ان میں, اور توافق بھی نہیں ہے, کیونکہ کوئی تیسرا عدد ہمیں ملتا ہی نہیں ہے جو 5 اور 14 کو دونوں کو ڈیوائڈ کر دے. تو اس لیے اس وقت ہم یہ کہیں گے کہ 5 اور 14 میں تباین ہے. اسی طرح آپ 11 اور 12 میں بھی دیکھ لیں, 11 اور 12 میں بھی تباین ہے. اب ہم آگے بڑھتے ہوئے تصحیح کے اصولوں کی طرف آ رہے ہیں. پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر ایک فریق کے افراد کے حصوں میں کسر آئے تو ہم کیا کریں گے. یعنی اگر ایک جماعت کے حصے میں ڈیسیملز آ رہے ہیں, فریکشنز آ رہے ہیں, تو ہم کس طرح مسئلہ حل کریں گے. جب ایک فریق کے سہم میں کسر آتا ہے تو فریق کے اعداد اور سہام میں نسبت دیکھی جاتی ہے. یعنی یہ دیکھا جاتا ہے کہ فریق کے ممبرز کتنے ہیں, ان کا عدد رؤوس کتنا کیا ہے, اور ان کا جو حصہ مل رہا ہے, ان کا جو سہام ہیں وہ کیا ہیں, اور ان دونوں کے درمیان نسبت دیکھی جاتی ہے. یعنی یہ 2 جو اعداد ہیں, ابھی جو ہم نے دیکھا کہ نسبتیں 4 قسم کی ہوتی ہیں, تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ان میں کون سی نسبت پائی جاتی ہے. تماثل ہے, تداخل ہے, توافق ہے, تباین ہے, کیا ہے. تو ہم نسبت دیکھیں گے.
اور ہر نسبت کے لحاظ سے الگ الگ اصول ہیں، ہم اس اصول پر عمل کریں گے. یعنی 3 یہاں پر سچویشنز ممکن ہیں کہ جب کسر آتا ہے ایک فریق کے حصے پر تو عدد رؤوس اور سہام میں یا تو تباین ہوگا، یعنی جو ممبرس ہے، نمبر آف ممبرس اور ان کو جو حصہ مل رہا ہے، یہ 2 عدد میں یا تو تباین ہوگا یا توافق ہوگا یا تداخل ہوگا. یہاں پر 3 ہی سچویشنز بنیں گی، تباین کی، توافق کی، تداخل کی. اور تماثل کی سچویشن اس لیے نہیں بنے گی کیونکہ اگر جیسے مان لیے 5 بھائی ہیں اور ان کو حصہ بھی 5 ہی مل رہا ہے، تو یہاں پر ہر بھائی کو ایک ایک حصہ مل جائے گا اور پھر کوئی کسر آئے گا ہی نہیں. تو ہم کسر حل کرنے کے لیے تصحیح کے اصول پر عمل کر رہے ہیں، تو تماثل کی صورت میں تو کسر ہی نہیں آتا ہے، تو لہٰذا 3 ہی سچویشنز بنیں گی، تداخل ہوگا، توافق ہوگا یا تباین ہوگا. لیکن تداخل یہاں پر توافق کی ہی طرح ہے. یہ بات ہم جب آگے آئیں گے، آگے اس بات کو ڈسکس کریں گے تو آپ کو بات کلیئرلی سمجھ میں آ جائے گی. تو ہم شروعات کرتے ہیں تباین کے ساتھ، یعنی عدد رؤوس اور سہام میں تباین ہو، یعنی جس فریق کے سہم میں کسر آئے اگر اس کے عدد رؤوس اور سہام کے درمیان نسبت تباین ہوگی تو ہم عدد رؤوس ہی کو مخرج میں ضرب دے دیں گے اور اسی عدد کو ہم سہام میں بھی ضرب دے دیں گے. اسی کو الاخنا میں اس طرح کہا گیا ہے، فَإِذَنْ كَسَرَ سَهْمُ فَرِيقٍ مِّنَ الْوَرَثَةِ فَضُرِبْ عَدَدَهُمْ إِنْ بَايَنَ سَهْمًا. یعنی جب کسی فریق کے سہام میں کسر آتا ہے، ورثہ میں سے کسی فریق کے سہام میں کسر آتا ہے، فَإِذَنْ كَسَرَ سَهْمُ فَرِيقٍ مِّنَ الْوَرَثَةِ فَضُرِبْ عَدَدَهُمْ، تو ان کے عدد ہی کو مسئلہ میں ضرب دے دو، ان باینا سہمن، اگر عدد اور اس کے سہام میں تباین ہو. مثال کے ذریعے بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی. مثال ہم دیکھتے ہیں کہ مان لیے ایک عورت ہے امۃ اللہ، اس کا انتقال ہوا اور اس کے ورثاء میں شوہر ہے، جدہ ہے اور 3 اخیافی بہنیں ہیں. تو 3 اخیافی بہنیں جو ہے یہ ایک فریق ہیں، تو شوہر کو یہاں پر نصف ملے گا کیونکہ اولاد کوئی موجود نہیں ہے ورثاء میں، اور جدہ کو ہم سدس دے دیں گے اور 3 اخیافی بہنوں میں ثلث تقسیم ہوگا. تو یہاں پر نصف کے ساتھ سدس اور ثلث جمع ہے، تو مسئلہ ہم 6 سے بنائیں گے. میت کے مال کے 6 حصے کریں گے، شوہر کو 6 کا نصف یعنی 3 ملیں گے اور جدہ کو 6 کا سدس یعنی 1 ملے گا اور اخیافی بہنوں کو 6 کا ثلث یعنی 2 ملیں گے. تو اب یہاں پر دیکھیے آپ کہ اخیافی بہنوں میں سے ہر بہن کو جو حصہ مل رہا ہے اس میں کسر آ رہا ہے. ہر بہن کو، ہر اخیافی بہن کو 2/3 ملے گا، جو مطلب ہمیں مال تقسیم کرنے میں اس طرح دشواری ہوگی. تو ہم کیا کریں گے، ہم تصحیح کے اصولوں پر عمل کریں گے. اور تصحیح کے اصول پر عمل کرنے کے لیے جب ایک فریق کے افراد کے حصوں میں کسر آتا ہے تو ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ ہم اس کے فریق کے عدد یعنی ممبرس اور عدد یعنی اس کا جو نمبر ہے، عدد رؤوس جو ہے کتنے ہیں، اس کے جو ممبرس کا جو نمبر ہے اور اس کے سہام میں نسبت دیکھیں گے. تو یہاں پر 3 اور 2 میں ہم نسبت دیکھیں گے. اخیافی بہنیں 3 ہیں اور ان کے سہام 2 ہیں، تو 3 اور 2 میں نہ تماثل ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے ایکویولنٹ نہیں ہے، اور نہ ان میں تداخل ہے، 2 3 کو نہیں ڈیوائڈ کرتا ہے، اور نہ توافق ہے. تو ان دونوں میں تباین ہے. تو ہم تباین کی صورت میں ہم نے پڑھا ہے کہ ہم عدد ہی کو مخرج میں ضرب دیں گے، یعنی عدد ہی کو ہم جو مخرج ہے اس میں ملٹیپلائی کر دیں گے اور پھر اسی عدد کو یعنی عدد رؤوس ہی کو ہم سہام میں بھی ضرب دے دیں گے. تو مسئلے کو ہم کس طرح حل کریں گے وہ دیکھ لیجئے. پہلے ہم مخرج کے اوپر تصحیح کی تا لکھیں گے بغیر نقطوں والی، پھر ہم 3 کو، عدد کو ہم 6 میں مخرج میں ملٹیپلائی کریں گے، 3 × 6 18 ہو جائے گا. پھر اس کے بعد 3 کو ہی ہم سارے ورثاء کے سہام میں ملٹیپلائی کر دیں گے، سے ملٹیپلائی کریں گے تو شوہر کے 3 حصے تھے، 3 × 3 9 ہو جائے گا. جدہ کا ایک حصہ تھا، 3 × 1 3 ہو جائے گا. اخیافی بہنوں کے 2 حصے تھے، 3 × 2 6 ہو جائے گا. اب آپ دیکھیے کہ ہر اخیافی بہن کو 2 حصے مل رہے ہیں. اب کسر جا چکا ہے اور مسئلے کی تصحیح ہو گئی ہے. آپ حصے بھی کیلکولیٹ ایڈ کر کے دیکھ لیجئے. 6 + 3 9 ہے، 9 + 9 18 ہے. تو ہمارا جو مخرج ہے 18، وہ حصے پورے ورثاء میں برابر تقسیم ہو گئے الحمدللہ. ایک اور مثال دیکھ لیتے ہیں تباین کی ہی. یعنی ایک عورت ہے امۃ الرحیم، اس کا انتقال ہوا اور اس کے ورثاء میں 3 بیٹیاں ہیں اور جدہ ہے اور باپ ہے. تو 3 بیٹیاں ہیں، لہٰذا ہم ان کو ثلثان دیں گے، 2/3 مال دیں گے، جدہ کو سدس دیں گے، باپ کو بھی سدس دے دیں گے. تو یہاں پر ثلثان ہیں، سدس ہے حصے. تو مسئلہ 6 سے بنے گا. تو میت کے مال کے 6 حصے کریں گے اور 6
کا ثلثان بیٹیوں کو دیں گے. 6 کا ثلثان 4 ہوتا ہے جو بیٹیوں میں تقسیم کریں گے, اور 6 کا سدس 1 ہوتا ہے جدہ کو دے دیں گے, اور 6 کا سدس 1 ہوتا ہے باپ کو دے دیں گے. اب یہاں پر دیکھیے بیٹیوں کے حصوں میں کسر آ رہا ہے, تو ہم بیٹی کے عدد یعنی 3 اور بیٹی کے سہام یعنی 4 میں نسبت دیکھیں گے. تماثل تو نہیں ہے اور تداخل بھی نہیں ہے, لیکن توافق بھی نہیں ہے, بلکہ یہاں پر تباین ہے. تو 3 اور 4 میں تباین ہے, تو ہم عدد لے لیتے ہیں, 3 لے لیتے ہیں, اور اسی کو مخرج میں ملٹیپلائی کر دیں گے, اور باقی سب ورثہ کے حصوں میں بھی 3 کو ہی ملٹیپلائی کر دیں گے. 3 انٹو 6 اگر ہم کریں تو 18 ہو جائے گا. تصحیح کی تا ڈال کے ہم نیا مخرج نکالیں گے, تصحیح کر کے 18 ہو جائے گا 3 انٹو 6. پھر 3 کو ہم سب ورثہ کے حصوں میں بھی ملٹیپلائی کر دیں گے. بیٹیوں کے 4 حصے تھے, 3 انٹو 4 کر دیا ہم نے, 12 ہو گئے بیٹیوں کے حصے. پھر جدہ کا ایک حصہ تھا, 3 انٹو 1 3 ہو جائیں گے جدہ کے حصے. باپ کے حصے بھی 3 انٹو 1 3 ہو جائیں گے. تو اب آپ دیکھیے ہر بیٹی کو یہاں پر 4 حصے مل رہے ہیں. اب کسی کے بھی حصوں میں کسر نہیں آ رہا ہے. ایک اور ایگزامپل ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ایک شخص ہے عبد الرحیم, مان لیجئے اس کا انتقال ہوا اور اس کے ورثہ میں 5 بیٹیاں ہیں, ماں ہیں اور باپ ہے. تو 5 بیٹیاں ہیں, تو 5 بیٹیوں کو ہم ثلثان دیں گے, اور ماں کو سدس دیں گے, باپ کو بھی سدس دے دیں گے. تو بیٹیوں کو اب یہاں پر حصے دیکھیے آپ, ثلثان کے ساتھ سدس ہے, تو ہم 6 سے مسئلہ بنائیں گے. 6 کے میت کے مال کے 6 حصے کریں گے. 6 کا ثلثان 4 ہوتا ہے, اور ماں کو 6 کا سدس 1 دے دیں گے, باپ کو بھی 6 کا سدس 1 دے دیں گے. تو اب یہاں پر دیکھیے آپ بیٹیوں کے ہر بیٹی کے حصے میں کسر آ رہا ہے. 4/5 ہر بیٹی کو حصہ مل رہا ہے. تو ہم بیٹی کے عدد اور اس کے سہام میں نسبت دیکھیں گے. 5 اور 4 میں تباین ہے, تو ہم عدد کو لے لیں گے, 5 کو لے کے مخرج میں اور سہام میں ضرب دے دیں گے, ملٹیپلائی کر دیں گے. 5 کو 6 سے ملٹیپلائی کیا تو 30 ہو گیا, میت کے مال کے 30 حصے کریں گے. اور پھر 5 کو ہی 4 سے ملٹیپلائی کیا, 20 ہو گیا. بیٹیوں کو 5 بیٹیوں کو 20 حصے ملیں گے, اور 5 انٹو 1 جو ہے 5 ہو گیا. ماں کو 5 حصے اور باپ کو بھی 5 حصے دیں گے. تو اب یہاں پر دیکھیے آپ ہر بیٹی کو 4 حصے ملیں گے, اور کسی کے بھی حصے میں کسر نہیں آئے گا. اب ایک اور مثال دیکھ لیتے ہیں. ایک شخص ہے, ایک عورت ہے امۃ الرحیم, اس کا انتقال ہوا. مان لیجئے ایک عورت ہے امۃ الرحیم, اس کا انتقال ہوا, اور اس کے ورثہ میں شوہر اور 5 حقیقی بہنیں ہیں. تو شوہر کو اولاد کی عدم موجودگی میں, اولاد یہاں پر نہیں ہے میت کی, تو اولاد کی عدم موجودگی میں شوہر کو نصف دیتے ہیں, اور 5 بہنیں ہیں تو ہم ان کو ثلثان دیں گے, 2/3 مال دے دیں گے. تو شوہر کے حصہ نصف ہے اور ثلثان ہے, تو اخوات عینی کا حصہ, تو نصف اور ثلثان میں نصف اور ثلثان یہاں پر جمع ہیں, تو ہم 6 سے مسئلہ بنائیں گے. میت کے مال کے 6 حصے کریں گے. 6 کا نصف 3 ہوتا ہے, شوہر کو دے دیں گے, اور 6 کا ثلثان 4 ہوتا ہے اخوات عینی یعنی حقیقی بہنوں میں ہم یہ ڈیوائڈ کر دیں گے 4. اب یہاں پر 3 اور 4 7 ہے ٹوٹل, لیکن اوپر آپ دیکھیے حصے جو ہے مخرج جو ہے 6 ہے, تو ہم یہاں پر اول کریں گے. اول ہوگا یہاں پر, اول کے مسئلے پچھلے ویڈیو میں گزر چکے ہیں, لہذا میں یہاں پر ایکسپلین نہیں کروں گا. میت کے مال کے 7 حصے کر دیں گے, تو یہ اول کی عین ڈال کر 7 یہاں پر لکھ دیں گے. اب دیکھیے آپ کہ 5 اخوات عینی ہیں اور 4 حصے ہیں, تو ہر بہن کا 4/5 حصہ ہوگا, تو اس طرح ہر بہن کے حصے میں کسر آئے گا. تو ہم نسبت دیکھیں گے عدد اور سہام کے درمیان, تو 5 ہے اور 4 ہے, 5 اور 4, تو یہ ان دونوں میں تباین ہے, تو ہم عدد ہی کو مخرج میں ضرب دے دیں گے اور عدد ہی کو سہام میں بھی ضرب دیں گے. 5 کو ہم 7 میں یہاں پر ضرب دیں گے, اول میں ہم ضرب دیں گے, تو 5 7 35 ہو جائے گا. تصحیح کی تا ڈال کے 35 لکھ دیں گے. میت کے مال کے 35 حصے کریں گے. اور شوہر کو 3 ملا تھا, تو اس کو 5 سے ملٹیپلائی کیا, شوہر کے 15 حصے ہو جائیں گے. اور اخوات عینی کو 4 ملا تھا, تو 5 انٹو 4 کریں گے, 20 ہو جائے گا. اب یہاں پر دیکھیے آپ کہ ہر حقیقی بہن کو 4 حصے یہاں پر مل جائیں گے, کسی کے بھی حصے میں کسر نہیں آئے گا. تو اس طرح تباین کی ہم نے بہت ساری مثالیں دیکھ لی. اب توافق کی بھی ایک دو مثالیں دیکھتے ہیں. عدد اور سہام میں اگر توافق ہو تو ہم کیا کریں گے. توافق کی صورت میں عدد رؤوس جو ہوگا, اس یعنی فریق کا جو ممبرس کا جو نمبر ہے, اس کے وفق کو ہم مخرج یا اول میں ہم ضرب دے دیں گے, اور اسی کو تمام ورثہ کے سہام میں بھی ہم ضرب دے دیں گے. اب وفق کیا ہوتا ہے وہ بھی آپ کو میں نے سمجھایا, لیکن مسئلہ حل کرتے وقت پھر ہم وفق آپ کے ذہن میں پھر سے آ جائے گا, آپ کو اعادہ ذہنی ہو جائے گی.
تو اسی کو الاقناع میں اس طرح کہا گیا ہے کہ فَإِذَا انْكَسَرَ سَهْمُ فَرِيقٍ مِّنَ الْوَرَثَةِ فَاضْرِبْ عَدَدَهُمْ إِنْ بَايَنَ سَهْمًا أَوْ وَفْقَهُ لَهَا إِنْ وَافَقَهَا فِي الْمَسْأَلَةِ، یعنی اگر کسی فریق کے سہم میں، ورثاء میں سے کسی فریق کے سہم میں کسر آتا ہے تو ہم اس کے عدد کو ضرب دیتے ہیں اگر ان میں تباین ہو، اور اس کے وفق کو ضرب دیتے ہیں مسئلے میں اگر توافق ہو. ان وافقها او وفقه لہا ان وافقہا فی المسئلہ وفی اولیہا، اگر اول ہوگا تو ہم جو ہے یہاں پر توافق کی صورت میں وفق کو، عدد کا جو وفق ہوگا پہلے وہ نکالیں گے، پھر اس کو ہم مسئلے میں یا اول میں ضرب دیں گے. ان کانت عائلہ، اگر وہ عائلہ ہوگا فما بلغت، تو جو حاصل ضرب ہوگا اس سے جو ہے صحت منہ الفریضہ، اس سے جو ہے مسئلہ صحیح ہو جائے گا. تو ہم مثالیں یہاں پر دیکھ لیتے ہیں، آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. مان لیجئے ایک عورت ہے امۃ اللہ، اس کا انتقال ہوا اور اس کے ورثاء میں 6 بیٹیاں ہیں، ماں ہیں اور باپ ہے. تو 6 بیٹیوں کو ہم یہاں پر ثلثان دیں گے، بیٹیاں ایک سے زیادہ ہوں تو ہم ثلثان دیتے ہیں، ماں کو سدس دیں گے اور باپ کو بھی ہم سدس دیں گے. تو اب آپ دیکھیے ثلثان کے ساتھ یہاں پر سدس ہے تو ہم مسئلہ 6 سے بنائیں گے، تو میت کے مال کے 6 حصے کریں گے، اور 6 کا ثلثان 4 ہوتا ہے، بیٹیوں کو 4 ملے گا، اور 6 کا سدس 1 ہوتا ہے تو ماں کو 1 حصہ ملے گا، اور 6 کا سدس 1 ہوتا ہے، باپ کو بھی 1 ملے گا. اب یہاں پر دیکھیے آپ بیٹیوں کے حصے میں کسر آ رہا ہے تو ہم نسبت دیکھیں گے بیٹیوں کے عدد رؤوس اور سہام میں. عدد رؤوس 6 ہے اور سہام 4 ہے، تو 6 اور 4 میں توافق بن نصف ہے، یہ دونوں 2 سے ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں، تو توافق بن نصف ہے. تو ہم یہاں پر 6 کا وفق نکالیں گے. 6 کا وفق 3 ہوتا ہے، 2 سے اگر ہم 6 کو ہم 2 سے اگر ڈیوائیڈ کریں گے، 2 1 2 2 3 6، تو 6 کا وفق 3 ہوتا ہے. تو ہم یہاں پر 3 کو مخرج میں اور تمام ورثاء کے سہام میں ضرب دے دیں گے. تو دیکھیے آپ 3 کو ہم 6 سے ملٹیپلائی کریں گے، اوپر تصحیح کی تا ڈالیں گے، 3 × 6 18 ہو جائے گا. پھر 3 کو ہی ہم 3 کو سارے ورثاء کے سہام میں بھی ضرب دے دیں گے، ملٹیپلائی کر دیں گے. تو بیٹیوں کے 4 ہے، 3 × 4 12 ہو جائے گا، ماں کا 1 ہے، 3 × 1 3، باپ کا بھی 1 ہے، 3 × 1 3. تو اب یہاں پر دیکھیے آپ ہر بیٹی کو 2 حصے مل رہے ہیں، اس طرح کسی بھی فریق کے حصے میں کسر نہیں آ رہا ہے. ایک اور ایگزامپل ہم دیکھ لیتے ہیں. یہاں پر مان لیے امۃ الرحیم نام کی ایک عورت ہے، اس کا انتقال ہوا اور اس کے ورثاء میں شوہر ہے اور 6 حقیقی بہنیں ہیں. تو شوہر کو اولاد کی عدم موجودگی میں نصف دیں گے اور حقیقی بہنوں کو ثلثان دیں گے ہم. تو نصف کے ساتھ ثلثان یہاں پر جمع ہیں، تو مسئلہ 6 سے بنائیں گے. 6 کا نصف 3 ہوتا ہے اور 6 کا ثلثان 4 ہوتا ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیے 3 اور 4 ٹوٹل 7 حصے ہم تقسیم کر رہے ہیں، لیکن ہمارا مخرج ہے 6، تو ہم یہاں پر اول کریں گے اور میت کے مال کے 7 حصے کر دیں گے. اور یہاں پر دیکھیے اخوات، یعنی کہ ہر بہن کے حصے میں کسر آ رہا ہے. تو ہم نسبت دیکھیں گے 6 اور 4 کے درمیان، تو یہاں پر 6 اور 4 کے درمیان توافق بن نصف ہے، یعنی یہ دونوں بھی 2 سے ڈیوائیڈ ہو جائیں گے. 6 کا ہم وفق نکالیں گے، 2 1 2 2 3 6 ہو جائے گا، تو 6 کا وفق 3 ہوگا. تو 3 کو ہم اول میں ضرب دیں گے اور 3 کو ہی تمام ورثاء کے سہام میں بھی ضرب دے دیں گے. تو 3 × 7 21 ہو جائے گا. تصحیح کی تا ڈال کر 21 ہم لکھ دیں گے اوپر. میت کے مال کے 21 حصے کریں گے اور شوہر کے سہام 3 ہیں، 3 × 3 9 ہو جائے گا، اور حقیقی بہنوں کے سہام 4 ہے، 3 × 4 12 ہو جائے گا. اب آپ دیکھیے ہر حقیقی بہن کو 2 حصے مل رہے ہیں. اس طرح اب یہاں پر ہر فرد کے حصے میں کسر نہیں آ رہا ہے، تصحیح ہو گئی ہے الحمدللہ. اب تیسری قسم کی ہم نسبت دیکھ رہے ہیں عدد اور سہام میں تداخل. اور میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ تداخل کی صورت بھی جو ہے توافق کی ہی طرح ہے. تداخل کی صورت میں ہم عدد رؤوس کے دخل، یعنی جو ہم ڈیوائڈ کرنے پہ جو نمبر آئے گا اس کو ہم مخرج یا اول میں ضرب دے دیں گے، اور اسی کو تمام ورثاء کے سہام میں بھی ضرب دے دیں گے. اس طرح تصحیح ہو جائے گی. آپ ایگزامپل دیکھ لیجئے، بات آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی. مان لیے ایک عورت ہے امۃ الرحیم، اس کا انتقال ہوا اور اس کے ورثاء میں شوہر ہے، ماں ہے اور 6 بھائی ہیں. تو شوہر کو اولاد کی عدم موجودگی میں نصف دیتے ہیں، ماں کو سدس دیتے ہیں، اور 6 بھائی اسبا بن کے بقیہ مال لے جائیں گے. نصف کے ساتھ سدس ہے تو مسئلہ 6 سے بنائیں گے، میت کے مال کے 6 حصے کریں گے، اور 6 کا نصف 3 ہوتا ہے، شوہر کو دے دیں گے. 6 کا سدس 1 ہوتا ہے، ماں کو دے دیں گے. 3 اور 1 ہم نے تقسیم کر دیا، ان 3 اور 1 کا ٹوٹل 4 ہوتا ہے، تو 6 میں سے 4 نکالیں گے تو 2 بچ جائیں گے، تو 2 بقیہ حصے 6 بھائیوں میں تقسیم کر دیں گے. اب دیکھیے 6 بھائیوں کے حصوں میں کسر آ رہا ہے، ہر بھائی کو 2/6 حصہ ملے گا، تو یہ کسر ہے. تو ہم 6 اور 2 میں ہم نسبت دیکھیں گے. 6 اور 2 میں تداخل ہے، 2 جو ہے 6 کو ڈیوائڈ کر دیتا ہے، تو 2 1 2 2 3 6. تو یہاں پر 3 جو ہے دخل ہے، تو ہم 3 سے ہی
مخرج کو ملٹیپلائی کریں گے اور 3 سے ہی تمام ورثاء کے سہام کو ملٹیپلائی کریں گے اور تصحیح ہو جائے گی. تو 3 × 6 18 ہو جائے گا. میت کے مال کے 18 حصے کریں گے, تصحیح کی تا ڈال کے 18 لکھ دیں گے. اور شوہر کے حصے 3 تھے, 3 × 3 9 ہو جائے گا. ماں کے حصہ 1 ہے تو 3 × 1 3 ہو جائے گا. اور بھائیوں کے حصے 2 تھے, 3 × 2 6 ہو جائے گا. اب دیکھیے ہر بھائی کو ایک حصہ مل رہا ہے, تصحیح ہو گئی, کسر ختم ہو گیا. الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم.